प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक अजीबो-गरीब कत्ल की पुरअसरार कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि डॉक्टर मैनल मिसेस बार्टर से कह रहा है कि आपके लिए नहायत ज़रूरी है कि अपने आप को गम और गुस्से के असरात से महफूज रखें। मिसेस बार्टर से मालूम होता था इस किस्म की बातों से इत्मीनान की बजाय इसके शक व शुबे में इजाफा हो रहा है। आपका दिल बेशक कमज़ोर है, मगर मैं यकीन दिलाता हूँ कि परेशान होने की चंदा ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने बात जारी रखी। बहरहाल आप अपने मकान में लिफ्ट ज़रूर लगवाएं। क्यों, आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर मैनल गरीबों के बजाय अमीरों का इलाज करना बेहद पसंद करता था, शायद इसलिए कि अमीर लोग इसकी हिदायत पर बिला चूं-चूं अमल करते। हाँ, तो लिफ्ट ज़रूरी है, डॉक्टर ने अपना सामान लपेटते हुए कहा। इस तरह आप मेहनत और थकावट से बच जाएंगी। थोड़ी सी वर्जिश बुरी नहीं, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने से इज्तनाब करें। और सबसे अहम ये कि अपने दिलो दिमाग पर किसी किस्म का बोझ ना डालें। बस यही तरीका है अपनी सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखने का। डॉक्टर मिसेस बार्टर के भतीजे को एक तरफ ले गया और कहने लगा, गो आपकी आंटी की सेहत बहुत ख़राब है और दिल कमज़ोर हो चुका है, लेकिन परहेज़ और हदायत पर अमल करके ख़ास अरसे तक ज़िंदा रह सकती हैं। इन्हें पुरसकून ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हर वक्त मसरूफ़ रहना चाहिए और ज़्यादा सोच विचार ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें ताकि ख़यालात बटे रहें। आखिर में एक बात याद रहे, कोई मामूली सा सदमा भी जानलेवा हो सकता है। चार्ल्स बहुत ही सुलझे हुए दिमाग का नौजवान था। खुदा ने इसे अक्ल व हिकमत की बेपनाह कुव्वतें दी थी। डॉक्टर के अल्फाज से इसके चेहरे पर परेशानी की परछाइयाँ उमड़ आईं। इसी शाम चार्ल्स ने घर में रेडियो सेट लगवाने की तजवीज़ पेश की ताकि आंटी का दिल बहला रहे। मिसेस बार्टर ने मुखालफत की। वो पहले ही फिक्रमंद थी कि लिफ्ट पर खासे अखराजात उठेंगे, लेकिन चार्ल्स बाज़िद रहा। मुझे नए ज़माने की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, मिसेस बार्टर ने कहा। मुमकिन है बरकी लहरें मेरे दिलो दिमाग पर असरअंदाज हों। आंटी, आपका ख्याल गलत है। रेडियो दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं डालता, बल्कि इसकी मौजूदगी आपके लिए तफरीह का सामान मुहैया करेगी, चार्ल्स ने जवाब दिया। मिसेस बार्टर को बिलाकर रजामंद होना पड़ा और लिफ्ट के साथ ही साथ एक रेडियो सेट भी घर में आ गया। चार्ल्स ने आंटी को रेडियो के तमाम रमूज अच्छी तरह समझा दिए। वो बेहद खुश थीं कि सादतमंद भतीजा इसका बेहद ख्याल रखता है। चुनांचे वो भी चार्ल्स से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अव्वल-अज़ीम मिसेस बार्टर ने अपनी एक भतीजी मैरी को अपने पास रखा। वो इसे वारिस बनाना चाहती थी, लेकिन मैरी ने अपने आप को इसका अहल साबित ना किया। वो अपनी आंटी को खुश ना कर सकी। चच्ची से मोहब्बत करने में वो हमेशा बुखल से काम लेती और अपना ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारती। बाद-अज़ां इसने एक ऐसे नौजवान से शादी कर ली जिसको मिसेस बार्टर नापसंद करती थी। नतीजा ये कि मिसेस बार्टर ने उसे माँ के पास भेज दिया। भतीजों को नाअहल समझकर इसने अपनी तवज्जो भतीजियों की तरफ मबज़ूल की थी। चार्ल्स को वो पहले ही पसंद करती थी, वो भी इसका बेहद एहतराम करता। गुजरे हुए दौर के तज़किरे बड़ी दिलचस्पी से सुनता और हमेशा इसको आराम पहुंचाने की फ़िक्र में रहता। मिसेस बार्टर भी इसकी सादतमंदी पर फूले न समाती। जब पूरी तरह मुतमईन हो गईं तो उन्होंने अपने वकील को नया वसीयतनामा तैयार करने को कहा। थोड़े दिनों में वसीयतनामा तैयार हो गया और मिसेस बार्टर ने दस्तखत करने के बाद इसे वकील की तहवील में दे दिया। रेडियो की बदौलत मिसेस बार्टर बेहद खुश रहने लगी। वो जब भी तन्हा होती रेडियो के पास आ बैठती और दुनिया भर के स्टेशन सुनती। ये खुशी भी चार्ल्स की मनहूने मिन्नत थी, इसलिए इसके दिल में अपने भतीजे की मोहब्बत गोया घर कर गई। घर में रेडियो आए तकरीबन 3 माह गुजरे थे कि एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। चार्ल्स किसी पार्टी में गया हुआ था। मिसेस बार्टर कमरे में अकेली थीं और रेडियो के सामने बैठी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। अचानक मौसीकी का प्रोग्राम बंद हो गया और कमरे में मौत की सी खामोशी छा गई। फिर किसी मर्द की साफ और शस्ता आवाज़ सुनाई दी। मैरी, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो?
میں بارٹر بول رہا ہوں، میں بہت جلد تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ تیار ہوگی نا؟ اس کے بعد موسیقی کا پروگرام پھر شروع ہو گیا۔ مسز بارٹر کرسی پر حیران و ششدر بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر تھے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ آواز کیسی ہے، کہیں میں نے کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھا۔ ریڈیو سے بارٹر کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ اس کو مرے تو عرصہ گزر گیا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ پھر خیال آیا یہ میرے کمزور دل کا نتیجہ ہے، یا ممکن ہے بڑھاپے کی اعصابی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ تاہم اس نے اس واقعہ کا ذکر کسی سے بھی نہ کیا اور اسے بلا دینا چاہا، لیکن یہ تھا ہی کچھ ایسی نوعیت کا کہ لاکھ کوشش کے باوجود ذہن سے محو نہ ہو سکا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی قسم کا دوسرا واقعہ پیش آیا۔ اب کہ بھی وہ کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ ریڈیو پر آرکسٹرا بج رہا تھا۔ اچانک وہ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور دور سے آتی ہوئی آواز سنائی دی، بارٹر تم سے مخاطب ہے، میں تمہیں لینے کے لیے اب بہت جلد آنے والا ہوں۔ آرکسٹرا پھر پہلے کی طرح پورے زور و شور سے بجنے لگا۔ مسز بارٹر نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس نے اپنے بازو پر چٹکی لی تو یقین ہوا کہ وہ بیدار ہے۔ جو کچھ اس نے سنا ہے بیداری کے عالم میں سنا ہے، اور اس کے مرحوم شوہر نے اس کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ چارلس نے خلائی لہروں کے متعلق جو لیکچر دیا تھا، اس کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اس نے سوچا ممکن ہے کوئی بھٹکی ہوئی لہر آسمان تک پہنچ گئی ہو اور بارٹر کی روح نے اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کر کے ہونے والا واقعہ کی اطلاع دی ہو۔ مسز بارٹر نے گھنٹی بجائی۔ اس کی خادمہ الزبتھ حاضر ہوئی۔ الزبتھ، میری الماری کی بائیں ہاتھ والی دراز میں سب سامان تیار ہے، اس کی چابی اپنے پاس رکھو، مسز بارٹر نے ہولے سے کہا۔ کون سا سامان تیار ہے میڈم؟ الزبتھ نے دریافت کیا۔ میری تجہیز و تکفین کا، مسز بارٹر نے کہا۔ کیا تمہیں یاد نہیں سامان ٹھیک ٹھاک کرنے میں تم نے میری مدد کی تھی؟ میڈم ایسا خیال دل میں نہ لائیے، اب تو آپ کی صحت پہلے سے بہت اچھی ہے، الزبتھ نے روتے ہوئے کہا۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک روز مرنا ہے، مسز بارٹر فلسفانہ انداز میں کہنے لگی۔ میری عمر اب 60 سال سے اوپر ہو چکی ہے، تم بے وقوف ہو کے روتی ہو۔ بھلا بڑھاپے کے بعد بھی کسی پر جوانی کے دن آئے ہیں؟ زندگی کا تو فقط ایک ہی انجام ہے اور وہ ہے موت، اس منزل تک سب کو جانا ہے۔ الزبتھ روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ مسز بارٹر نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت خدمت گزار اور مخلص عورت ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، مسز بارٹر نے دل میں سوچا۔ نامعلوم وصیت میں اس کے لیے میں نے کتنے پاؤنڈ چھوڑے ہیں؟ غالباً 50۔ اس کو 100 پاؤنڈ ملنے چاہیے، یہ میرے پاس عرصے سے کام کر رہی ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ دوسرے دن مسز بارٹر نے اپنے وکیل کو خط لکھا کہ وصیت نامے بھیج دیں اور دیکھنا چاہتی ہیں اور الزبتھ کے لیے زیادہ رقم درج کرنا چاہتی ہیں۔ اسی دن دوپہر کے کھانے کے دوران چارلس نے ایک حیرت انگیز بات کہی۔ آنٹی، چارلس نے پوچھا، اسلحے کے کمرے میں انگیٹھی پر کس شخص کی تصویر رکھی ہوئی ہے؟ خود پہنے بڑی بڑی مونچھیں والا یہ آدمی تو بالکل مسخرہ لگتا ہے۔ یہ تمہارے چچا بارٹر کی جوانی کی تصویر ہے، مسز بارٹر نے کہا۔ آنٹی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے چچا کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، دراصل مجھے اس بات پر حیرت ہے۔ چارلس ایک دم کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ چارلس تمہیں کس بات پر حیرت ہے؟ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مسز بارٹر نے پوچھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میرا خیال ہے مجھے دھوکا ہوا ہے، چارلس نے مدھم سا جواب دیا۔ چارلس میری خواہش ہے جو بات تم کہتے کہتے رک گئے تھے وہ مجھے بتاؤ، مدام نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ چچی جان ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو بالکل فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ میری نظر کا دھوکا ہے، چارلس نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ چارلس میں حکم دیتی ہوں کہ میری بات کا جواب دو، اس نے قدرے غصے میں کہا۔
آپ تو خواہ ناراض ہونے لگیں چچی جان۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تصویر والے آدمی کو پچھلی رات دیکھا ہے۔ وہ کونے والا کمرہ ہے نا، اس کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ وہ میری نظر تصویر پر پڑی، میں نے فوراً پہچان لیا۔ وہ شخص اس انگیٹھی والی تصویر سے حیران کن مشابہت رکھتا تھا۔ ممکن ہے یہ وہی آدمی ہو یا یہ سب نظر کا دھوکہ ہو، لیکن چچی جان پہلے تو مجھے ایسا دھوکہ کبھی نہیں ہوا۔ تم نے انہیں کونے والے کمرے میں دیکھا تھا؟ مسز بارٹر نے دوبارہ دریافت کیا۔ وہ بے حد حیران تھی۔ کونے والا کمرہ اس کے شوہر کا ڈریسنگ روم تھا۔ اس نے سوچا شاید اس کے خاوند کی روح ابھی تک ڈریسنگ روم میں موجود ہے۔ شام کے وقت چارلس گھر میں نہ تھا۔ مسز بارٹر بے چینی کے عالم میں ریڈیو کے پاس بیٹھی پراسرار آواز کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا تیسری بار بھی وہی آواز آئی تو اسی بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ اب وہ دنیا میں چند روز کی مہمان ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اور جب ریڈیو کا پروگرام بند ہو گیا تو اسے ذرا بھی حیرت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آرش لہجے میں بہت دور سے آتی ہوئی مخصوص آواز سنائی دی۔ میری، میرا خیال ہے تم بالکل تیار ہو۔ میں جمعہ کو آؤں گا، رات کے 9 بجے۔ ڈرنا مت، تم کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، بس تیار رہنا۔ پھر فوراً ریڈیو پروگرام شروع ہو گیا۔ مسز بارٹر کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھی رہیں۔ ان کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھی اور لکھنے کی میز پر جا بیٹھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا۔ آج رات 9:15 بجے میں نے صاف طور پر اپنے مرحوم شوہر کی آواز سنی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جمعہ کی رات کو 9 بجے مجھے ملنے آئے گا۔ اگر اس روز میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ اس کا ذکر سب لوگوں سے کر دیا جائے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ روحوں کی دنیا سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک بار تحریر کو غور سے پڑھا، اسے لفافے میں بند کیا اور گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر کے بعد الزبتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ مسز بارٹر کرسی سے اٹھی، لفافہ الزبتھ کو دیا اور بولی، الزبتھ اگر جمعہ کی رات کو میں مر جاؤں تو یہ لفافہ ڈاکٹر مینل کو دے دینا۔ اس سلسلے میں مجھ سے کسی بحث کی ضرورت نہیں، میں اپنے معاملات کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ ہاں، میں نے اپنے وصیت نامے میں تمہارے لیے 50 پاؤنڈ چھوڑے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں 100 پاؤنڈ ملے۔ اگر میں مرنے سے پہلے بینک نہ جا سکی تو چارلس میرے مرنے کے بعد انتظام کر دے گا۔ دوسرے روز مسز بارٹر نے چارلس سے کہا، اگر اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو الزبتھ کو مزید 50 پاؤنڈ دے دیے جائیں۔ چچی آپ کو وہم ہو گیا ہے، چارلس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ بالکل صحت مند ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم آپ کی 100ویں سالگرہ بھی منائیں۔ مسز بارٹر نے چارلس کو کوئی جواب نہ دیا، صرف مسکراتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد بولی، چارلس جمعہ کی شام کو تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میرے ایک دوست نے برج کھیلنے کی دعوت دی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں گھر پر رہوں تو نہیں جاؤں گا، چارلس نے کہا۔ مسز بارٹر نے کہا، نہیں، میری یہ خواہش نہیں، میں اس رات بالکل تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ جمعہ کی شام گھر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مسز بارٹر معمول کے مطابق کرسی پر انگیٹھی کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ کوچ کی تیاری کر چکی تھی۔ صبح بینک بھی گئی اور 50 پاؤنڈ نکلوا کر الزبتھ کو دے دیے۔ مدام نے اپنی تمام چیزیں ٹھیک کر کے رکھ دی تھیں۔ اس نے ایک بڑا سا لفافہ کھولا اور اندر سے طے کیا ہوا کاغذ نکالا۔ یہ وصیت نامہ تھا جو اس کے وکیل نے ہدایت کے مطابق بھیجا تھا۔ ایک بار پڑھ لینے کے بعد دوبارہ غور سے نظر ڈالی۔ یہ ایک مختصر سا مراسلہ تھا جس میں اس نے 50 پاؤنڈ کا ترکہ الزبتھ کے نام اور 500 پاؤنڈ کے 2 ترکے 2 بہنوں کے نام چھوڑے تھے، اور باقی سب کچھ اپنے پیارے بھتیجے چارلس کے نام لکھ دیا تھا۔ اس نے اپنا سر کئی بار ہلایا۔ وہ سوچ رہی تھی، اس کی وفات کے بعد چارلس بہت امیر آدمی بن جائے گا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 9 بجنے میں 3 منٹ باقی تھے۔ وہ بالکل تیار تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آخر 9 بج گئے۔ اس نے بے چینی سے ریڈیو کا بٹن دبا دیا۔ وہ آج پھر اس خصوصی آواز کی منتظر تھی، لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی آواز آئی اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر آنے والا چلتے چلتے رک گیا اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔
خوف سے مسز بارٹر کا جسم کانپنے لگا۔ اس کی آنکھیں ادھ کھلے دروازے پر جم گئیں۔ دفعتاً اس کا ہاتھ لڑکھڑایا اور وصیت نامہ سامنے جلتی ہوئی انگیٹھی میں جا گرا۔ اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ایک جانی پہچانی صورت کھڑی تھی۔ آخر بارٹر اس کو لینے کے لیے آ ہی گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور وہ کرسی سے گر پڑی۔ ڈاکٹر مینل کو بلایا گیا۔ چارلس کو بھی برش پارٹی سے اطلاع دی گئی، لیکن دوا دارو کرنے سے پہلے ہی ان کی روح نکل چکی تھی۔ چچی کی موت چارلس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ دوسرے دن الزبتھ نے مسٹر بارٹر کا خط ڈاکٹر مینل کو دیا۔ مسز بارٹر کا خط ڈاکٹر مینل کو دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی دلچسپی سے اسے پڑھا اور کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے تمہاری مالکہ اپنے شوہر کو تصور میں دیکھا کرتی تھی اور اس سے باتیں کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ اگلی رات جب گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور سب لوگ بے خبر سو رہے تھے، چارلس آہستہ سے اٹھا اور چوری چھپے اپنی چچی کے کمرے میں گیا اور ایک تار جو ریڈیو کے باکس سے اس کے کمرے تک چلا گیا تھا، الگ کر دیا۔ شام کو سخت سردی تھی۔ چارلس نے اپنے کمرے میں آگ روشن کی اور اپنی مصنوعی داڑھی اور مونچھیں اس میں پھینک دی اور اپنے چچا کے کچھ پرانے کپڑے ایک صندوق میں چھپا کر رکھ دیے۔ ریڈیو کی اسکیم چارلس کے زرخیز ذہن میں اس وقت پیدا ہوئی جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ کوئی معمولی سا واقعہ بھی مسز بارٹر کی جان لے سکتا ہے۔ بہرحال اس کا منصوبہ کامیاب رہا۔ مسز بارٹر کی تجہیز و تکفین بخیر و خوبی ہو گئی اور چارلس پر کسی کو شک بھی نہ گزرا۔ چند روز بعد الزبتھ نے چارلس کو اطلاع دی کہ مسز بارٹر کا وکیل ملنے آیا ہے۔ چارلس تو اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں پہنچا۔ اس نے وکیل کو خوشامد کہا۔ وکیل ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مسٹر چارلس، آپ نے جو خط میرے نام لکھا، میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ آپ کو شاید یہ خیال ہے کہ مسز بارٹر کا وصیت نامہ میرے پاس ہے۔ ہاں، میرا تو یہی خیال ہے، چارلس نے کہا۔ چچی نے مجھے یہی بتایا تھا۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ان کا وصیت نامہ پہلے میرے پاس ہی تھا، وکیل نے جواب دیا۔ چارلس نے بے چینی سے کہا، کیا مطلب، پہلے پاس تھا اور اب نہیں؟ جی ہاں، وکیل نے جواب دیا، مسز بارٹر نے مجھے کہا تھا کہ وصیت نامہ ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ یہ سن کر چارلس بے چین ہو گیا۔ وکیل نے پوچھا، کیا آپ نے ان کی ذاتی چیزوں میں وصیت نامہ تلاش کیا ہے؟ چارلس نے جواب دیا، جی ہاں، الزبتھ نے ان کی ذاتی چیزوں میں کافی تلاش کیا مگر نہیں ملا۔ وکیل نے الزبتھ کو بلایا۔ الزبتھ نے بتایا کہ مسز بارٹر کی وفات کے بعد اس نے انگیٹھی میں جلے ہوئے کاغذ اور لفافے کی راکھ دیکھی تھی۔ چارلس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وکیل کچھ سوچ کر کہنے لگا، میرا خیال ہے آخری دنوں میں میڈم آپ سے ناراض ہو گئی ہوں گی، چنانچہ انہوں نے وصیت نامہ نظر آتش کرنے کے لیے واپس منگوا لیا۔ جی نہیں، وہ آخر تک مجھ سے بے حد خوش تھیں، چارلس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا۔ دفعتاً چارلس کی آنکھوں میں چچی بارٹر کی موت کا منظر گھوم گیا۔ مسز بارٹر ایک ہاتھ سے اپنا دل پکڑے بیٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے ایک کاغذ پھسل کر دہکتی ہوئی آگ میں جا گرا۔ چارلس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں وکیل سے پوچھا، اگر وصیت نامہ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ وکیل نے جواب دیا، ان کے پرانے وصیت نامے پر عمل درآمد کیا جائے گا، جس کی روح سے ان کی تمام جائیداد کی وارث ان کی بھتیجی میری ہے۔ وکیل کے جانے کے بعد چارلس بے حد پریشان نظر آتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اس کی تمام ہوشیاری اور چالاکی میری کے حق میں مفید ثابت ہوئی۔ وہ خیالات میں غرق تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ڈاکٹر مینل کا فون تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مسز بارٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ اس کا دل بے حد کمزور ہو چکا تھا اور وہ اس نکارہ دل کے سہارے زیادہ سے زیادہ صرف 2 ماہ تک زندہ رہ سکتی تھی۔ چارلس نے سر پیٹ لیا۔ کاش اس نے 2 ماہ انتظار کر لیا ہوتا۔ اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ اس نے سوچا، اپنی چچی کو ریڈیو کے ذریعے قتل کر کے میں نے بھیانک گناہ کیا ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ ذہن پر ہر وقت خیالات کا ہجوم رہتا۔ رفتہ رفتہ وہ اعصابی بیماری کا شکار ہو گیا۔ ایک روز ایسی ہی پریشانی کے عالم میں ایک تحریر تیار کی جس میں اس نے ایک کاغذ پر لکھا،
میری چچی اپنی موت نہیں مری تھی بلکہ میں نے قتل کیا تھا۔ پھر پوٹاشیم سائنائڈ کا ایک چمچہ حلق میں انڈیل لیا اور خود بھی مر گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اس بندے نے جائیداد کے لیے اپنی چچی کو قتل کیا، لیکن انجام کیا ہوا کہ آخر میں خود ہی مر گیا اور اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرو۔ شکریہ۔